बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, और आज हमें खुसूसी तौर पर टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रही हैं मुमताज़ सहाफ़ी, नामवर तज़िया निगार मोहतरमा नसीम ज़हरा साहिबा। नाज़रीन, मुल्की सियासत पर और तहरीक अदम एतमाद पर बात तो बाद में करते हैं। फ़िलहाल मौजू ज़ेर बहस है मुल्की सलामती का, क्योंकि इस मौजू को छेड़ा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने एक जलसे में, और आज वफाकी वज़रा ने भी उससे एक मरासले का और ख़त का जिक्र किया है। वज़ीर आज़म की तकरीर से तासुर उभरा कि ख़त किसी मुल्क ने लिखा है, धमकी दी है वज़ीर आज़म की हुकूमत के खात्मे की और पाकिस्तान मुखालिफ साजिश की। आज वज़रा ने वाज़ेह किया है कि इस मरासले में जो कुछ लिखा है उससे साबित होता है कि अदम एतमाद की तहरीक का ताल्लुक उस मरासले से है, और उसके बड़े किरदार नवाज शरीफ साहब हैं जो लंदन में मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस मरासले को रेलिवेंट फॉरम्स पर क्यों नहीं डिस्कस किया गया, जलसे की जीनत क्यों बनाया गया और चीफ जस्टिस के सामने क्यों रखा जा रहा है। शाम साहब इजाज़त दे तो मैडम नसीम ज़हरा की पहले राय सुन लें, फिर ज़रा तफसील के साथ मैं आता हूँ कि वज़रा क्या कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। मैडम ये फरमाइएगा कि ख़त जलसे में चला गया, फिर आज वज़रा उसकी वजाहत दे रहे हैं, फिर मामला चीफ जस्टिस तक रखने की बात की जा रही है। वाई नॉट दी रेलिवेंट फॉरम्स? जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन को, और खास अस्सलाम वालेकुम शामी साहब को और आपको जानी। जी अच्छा, मामला ये है कि ये जाहिर है एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन के सामने आया, और इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने भी उठाया इसको, और इसी तरीके से आज वज़रा ने भी उसकी बात की है। लेकिन जैसे असद उमर साहब खुद फरमा रहे थे कि उन्होंने कहा कि ये जुड़ा हुआ है तहरीक अदम एतमाद के साथ, और उन्होंने वो बयान भी किया क्यों वो कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जी ये खत लिखा गया है, ये मुरासला, खत नहीं इस्तेमाल किया लफ्ज़, उन्होंने कहा ये मुरासला जो है ये आया है ये तहरीक अदम एतमाद से पहले, जिसमें के तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है, और ये एक उसको इस तरीके से पॉइंट बता रहे थे कि जी इनको पता था जिन्होंने भी ये मरासला भेजा। बात ये कि तहरीक अदम एतमाद तो आपको मालूम है काफी 2-3 महीने से इस पर बात हो रही थी, लेकिन वो डिटेल की बात है। ये इसलिए मामला प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आ रहा है, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने उसको अपने जलसे में भी अभी उठाया। लेकिन आपको मालूम है जामी साहब कि ये कुछ हफ्तों से जब से जलसे हो रहे हैं, ये पहली मर्तबा जो गैर मुल्की साजिश की बात नहीं हुई, और उसमें जो अपोजिशन का उसमें ये नहीं कि इन्वॉल्व होना, ये सब पहले से बात हो रही थी। तो ये फिर जाहिर है ये सियासत का भी एक हिस्सा है। अब सियासत का हिस्सा भले से हो, लेकिन असद उमर साहब शायद सब बातें सही कह रहे हों, लेकिन इस वक्त बात ये है कि जो तहरीक अदम एतमाद है उसके दो पार्टीज हैं, उसमें एक है हुकूमत और एक है अपोजिशन। अब बात यह है कि जो भी मरासला है वो तो अपोजिशन को देखना होगा, वो तो उनको दिखाना होगा, यानी कि एविडेंस की तो जरूरत है, और जो पार्टी इसमें इन्वॉल्व है यानी कि अपोजिशन, उसको भी ये दिखाना होगा। इसी पर मेरा ख्याल है कि बात को खत्म करते हैं कि जब तक ये किसी ऐसे फोरम पे जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है पार्लियामान की, उसमें इसको न लाया जाए, और जब तक सबके सामने पेश न किया जाए। और ये याद रहे कि नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है पार्लियामान की, उसमें तो आपके एजेंसी के जो हेड्स हैं या आर्मी चीफ हैं वो आके बहुत हसास बातें शेयर करके जाते रहे, तो वो फोरम ऐसा है जहां ये बात उठाई जा सकती है। और ये बहुत अहम है जहन में रखना कि ये एक बहुत बड़ा सियासी बिगाड़ बन सकता है अगर इसको आप रेलेवेंट फोरम पे ना लाएं, क्योंकि दोनों पार्टीज को इसको देखना होगा, दोनों पार्टीज जो तहरीक अदम एतमाद में इन्वॉल्व हैं। अब ये भी सवाल उठता है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया कि अदलिया को मैं चीफ जस्टिस को दिखाने के लिए तैयार हूँ, तो और ऑनरेबल चीफ जस्टिस और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बड़े अदब के साथ, ये तो बड़े इदारे हैं इंसाफ देने वाले, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख जो रही है वो ऐसी है कि चाहे जैसे भी इदारे हों, चाहे अदलिया या मुख्तलिफ इदारे, वो एक पार्टी बनते रहे हैं इन द पास्ट। तो इसलिए असद उमर साहब की और प्राइम मिनिस्टर का जो कंसर्न है नेशनल सिक्योरिटी का, वो हम सब शेयर करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उतना ही अहम ये है कि इसको इस तरीके से आगे ले जाया जाए, फोरम पे ले जाया जाए, ताकि सब इसको देखें और इसको क्रेडिबल जाने। बहुत मगर ये बताइए खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने कहीं और मसरूफियत में आगे जाना था। चलो हम उनसे ये तो पूछ लें, कम से कम उनके नजदीक इसका मुनासिब फोरम कौन सा है, मुख्तसर अगर फरमा दें मैडम। जो चीफ जस्टिस को इसमें जो इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, यानी उसका क्या मकसद हो सकता है
यानी जो मुकदमा चल रहा है, जो रेफरेंस की समाअत हो रही है, उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है इस तरीके से? जी, उसको इन्फ्लुएंस करना तो शायद शामी साहब इतना मुमकिन ना हो, लेकिन ये याद रखिएगा कि जब चले जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तो बात लंबी खिंचेगी, फिर तूल पकड़ेगी बात, और फिर ये यानी कि आपको यकीनी तौर पे ऑपोजिशन के जो 3 बड़े लीडर्स हैं उनको तो दिखाना होगा, उसके बगैर तो ये हो नहीं पाएगा। तो मेरा ख्याल है कि अदलिया की बजाय उस फोरम पे, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसको नेशनल सिक्योरिटी के फोरम पर ही लाना मुनासिब होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम नसीम ज़रा आपके वक्त का। सबसे बड़ी अहम बात उन्होंने की। अब आ जाते हैं, ज़रा मौजू को खोलते हैं सर, कि यानी जलसे में गए और वहाँ उस खत का जिक्र किया और जेब में भी उन्होंने डाला, उससे तासुर ये उभरा कि गालिबन ये किसी मुल्क ने धमकी दी है। आज वज़रा की गुफ्तगू से ये तासुर उभरा कि ये धमकी तो है और इसके कई एक किरदार हैं। एक किरदार नवाज शरीफ साहब, उनका उन्होंने नाम लिया। असद उमर साहब ने शाम साहब ये तक कहा कि इस बात का जिक्र करने को हम तैयार नहीं कि ये मरासला कहाँ से आया और किसने भेजा। पूरी काबीना में सिर्फ 3 लोगों को इस खत का पता है। आला अस्करी और सियासी क़यादत के सामने ये रखा गया। मज़ीद वो क्या फरमा रहे थे, ज़रा वो देखिए, फिर शामी साहब से राय लेंगे, तज्ज़िया लेंगे कि उन्होंने माजी में 4-5 दिहाइयों में ऐसे मामलात को कैसे देखा पेश आते हुए पाकिस्तान के साथ। इस मुरासले की तारीख जो है वो अदम एतमाद तहरीक पेश होने से पहले की है। अहम इसलिए है कि इस मुरासले के अंदर बराहे रास्त अदम एतमाद की तहरीक का जिक्र है। तो शेयर किया गया है ये मुरासला, वो सिर्फ जो आला तरीन सिविल मिलिट्री क़यादत है, सिर्फ उनके तक महदूद रखा गया है। ये काबीना के भी कुछ ही हैं जिनको पता है इस मुरासले के अंदर क्या लिखा हुआ है, बाकी किसी को भी नहीं पता। तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर लोगों की इससे तसल्ली हो सकती है और लोगों को इस बात पर यकीन आ सकता है कि वो मुरासला रख दिया जाए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ये भी वो करने के लिए तैयार है। इसमें मुरासले में जिन चीज़ों का इजहार किया गया है वो उसमें बराह रास्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जिक्र हो रहा है, यानी बैरूनी हाथ और अदम एतमाद की तहरीक आपस में मिले हुए हैं। जो इसके अंदर जो प्रिंसिपल कैरेक्टर हैं ऑपोजिशन की तरफ से, वो तो नवाज शरीफ हैं। वो बाहर बैठे हुए, उनकी मुलाकातें होती रही हैं, गैर मुल्की एजेंसियों के साथ भी होती रही हैं और किन किन ममालिक के एजेंसियों के साथ होती रही है वो भी आपको सब पता है। जो पीडीएम की सीनियर लीडरशिप है वो भी जाहिर है इस बात से ला इल्म नहीं। शामी साहब, इस मरासले में क्या था, ये मरासला कहाँ से आया, अब तक की जो दस्तयाब मालूमात है, जो हमने खोज लगाया, ये मैं गलत नहीं हूँगा, अगर ये किसी मुल्क की जानिब से भेजा गया होता तो यूँ ट्रीटमेंट ना की जाती। ख़दशा ये है कि ये किसी मुल्क की जानिब से बराह रास्त ख़त नहीं है, ये एक अपने ही किसी सिफारतकार का अंदाज़ा है, जिसे हम केबल की सूरत में एक मरासला, साबक सफारतकार का जो भी उनकी एक असेसमेंट है। क्योंकि देखिए, जो तहरीक अदम एतमाद है ना, ये कोई खुफिया हिथार नहीं है। तहरीक अदम एतमाद, आप इससे कितना भी इख्तलाफ करें कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये राय हो सकती है, लेकिन ये एक दस्तूर में तरीका दर्ज है हुकूमत को ख़त्म करने का या हुकूमत को इक़्तिदार से अलग करने का। दुरुस्त बात है। इसलिए और फिर ये तो एक, जब से ये पीडीएम बनी थी और उस वक्त इकट्ठी थी पीडीएम ना, बिलावल भुट्टो जरदारी भी उसके अंदर थे, वो तो बार बार ये बात आ रही है, पीडीएम के एजेंडे में ये बात तय थी कि तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है, और बिलावल कहते थे बार बार कि तहरीक अदम एतमाद पेश की जानी चाहिए, जबकि बाकी अपोजिशन जमातें नहीं मानती। दूसरी अपोजिशन जमातें इस्तीफों की बात करती थी कि इस्तीफा देना चाहिए। और ये एक, यानी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ये सुरंग लगाई गई थी या कहीं कोई डायनामाइट बिछाया गया था या बारूदी सुरंग थी, उस पे पाँव आ गया, कोई धमाका हो गया। ये तो दस्तूर के अंदर एक दर्ज तरीक़ेकार है और अपोजिशन मुसलसल ये कहती रही है और हुकूमत की तरफ से ये चैलेंज किया जाता रहा है कि ले आए ला के दिखाएं। अब 3-4 अहम सवाल हैं और फिर आपका तज्ज़िया भी जारी रहेगा। साथ हमें कामरान यूसुफ साहब भी ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इस मामले पर खोज लगाने की कोशिश की है, मुतल्लिका हुकाम से बात करने की कोशिश की, वज़ीर इत्तलात को भी उन्होंने सवालनामा भेजा। सवाल ये है कि मरासला किसका था, इसमें लिखा क्या था, और मरासला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के रूबरू क्यों ना रखा गया, और चीफ जस्टिस की बजाय इस कमेटी या पार्लिमान को एतमाद में लेने की बात क्यों ना की गई, और
جو ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑی اہم پریس بریفنگ دی، انہوں نے بھی کہا کہ خط کو پارلیمان میں فوری طور پر ان کیمرہ اجلاس میں رکھا جائے، پاکستان کو بتایا جائے، عوام کو، پارلیمان کو کہ یہ دھمکی کس ملک نے دی ہے، اگر واقعی کسی ملک نے دھمکی دی ہے تو اس کے ملک کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ ہم اس سلسلے میں پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے۔ کل شہباز شریف صاحب نے بھی یہی بیان دیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں سر، جو کل سے ہم نقطہ اٹھا رہے ہیں بار بار کہ یہ اہمیت کیا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، کیوں بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے آپ کی جانب سے بھی، ہماری جانب سے؟ اعلیٰ ترین فورم ہے، اعلیٰ ترین فورم جس میں ہماری تمام حساس ادارے شامل ہیں، دفاعی ادارے شامل ہیں، سیاسی قیادت شامل ہے۔ یہ تو ایک ہمارا اعلیٰ ترین ادارہ ہے سیکورٹی کے نقطہ نظر سے۔ اب دیکھیے، اب اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ جناب وزیر اعظم پاکستان ہیں، سیکرٹری اس کے فیڈرل سیکرٹری نیشنل سیکیورٹی ڈویژن ہے، ایڈوائزرز میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یعنی موعید یوسف صاحب ہیں، اور پھر ملٹری ایڈوائزر میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں، انٹیلیجنس ایڈوائزر میں ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی بی ہیں، اور باقی شرکاء میں منسٹر آف ڈیفنس، منسٹر آف فارن افیئرز، انٹیریئر، فائنانس، لا اینڈ جسٹس ہیں، اور ملٹری کی جانب سے جو نمائندگی ہوتی ہے اس میں چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف ایئر سٹاف، چیف آف نیوی سٹاف شامل ہیں، اور باقی اضافی نمائندگان میں پرنسپل سیکرٹری ٹو پی ایم ہیں، انٹیریئر سیکرٹری ہیں، فائنانس سیکرٹری ہیں، اور اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ تو اس سے بڑا سیاسی اور عسکری یعنی جو فورم ہے وہ کہاں مل سکتا ہے؟ یہ فورم ہے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس فورم کو کے سامنے یہ خط پیش کیا جاتا، اور اپوزیشن نے صاف کہہ دیا ہے کہ آپ یہ خط اگر ایسا کوئی ہے، اس کی کوئی اتھینٹسٹی ہے تو وہ تو وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسی سازش کا ثبوت مل جائے تو پھر تو اپوزیشن تو پیچھے ہٹنے کو تیار ہے جی۔ تو یہ تو ایک بڑا وزیر اعظم کو چاہیے، اسد عمر صاحب کو اور دوسروں کو۔ اب یہ جو اخبار نویس ہمارے دوست ہیں وہ ان کو سوال لکھ کے بھیج رہے ہیں، فورن آفس کو سوال لکھ کے بھیج رہے ہیں، جواب نہیں آ رہا، فواد چودھری صاحب کو سوال لکھ کے بھیج رہے ہیں، جواب نہیں آ رہا، کہ بھائی آپ اس کی ڈیٹیل تو بیان کریں نا، کب آپ کو یہ اطلاع ملی، پھر اتنے دن کیسے چھپایا گیا، پھر اس طرح کیسے منظر عام پر لایا گیا؟ یہ تو سارا ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے سر، یہ تو سوال ہے اپنی جگہ۔ آج فواد چودھری صاحب نے، اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ اس مراسلے کو اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت کے سامنے رکھا گیا۔ بالکل پرائم منسٹر نے جب مختلف اینکر سے ملاقات کی تھی چند روز پہلے، اس میں بھی انہوں نے اس بابت کچھ ذکر کیا تھا اور کہا کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اب ان کی خدمت میں سوال ہم نے لکھ کے بھیجا، ٹویٹ بھی کیا کہ جناب اگر اعلیٰ عسکری اور سیاسی قیادت کے سامنے آپ نے یہ مراسلہ رکھا تھا تو ان کا مشورہ کیا تھا؟ کیا ان کا مشورہ یہ تھا کہ آپ اسے جلسے میں لے جائیں یا چیف جسٹس کے سامنے رکھیں، یا مشورہ کچھ اور تھا؟ نہیں، تو یہ سیاسی قیادت، سیاسی تو قیادت خود وزیر اعظم ہے نا، تو مشورہ تو کہتے سارے مشاورتی عمل میں پھر کیا طے پایا؟ وزیر داخلہ کرے مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھا، سراسر لا علمی کا اظہار کرتے ہیں وہ اس معاملے میں۔ یعنی یہ تو کہتے ہیں 3 آدمیوں کو پتا ہے، یعنی وزیر اعظم ہے اور 2 آدمی اور ہیں۔ کابینہ میں وہ کہتے ہیں ٹوٹل 3 بندے ہیں، ایک میں ہوں جس نے یہ لیٹر 1 سے زائد بار پڑھا ہوا ہے، ایک وزیر اعظم ہے، 1-2 اور لوگوں کا وہ نام لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں عسکری قیادت کو بھی ہم نے آن بورڈ کیا تھا۔ اب یہ نہیں بتاتے کہ اس سارے عمل میں پھر طے کیا ہوا تھا۔ یہ کہ جلسے کے سامنے بات کی جائے، اچھی بات ہے، کسی وزیر اعظم کو اپنے دل کی بات رکھنی چاہیے سامنے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو شاید اس کے تقاضا نہیں کرتے۔ اب آپ یہ فرمائیے، چیف جسٹس صاحب کو پاکستان کا بڑا گردان کر ان کی خدمت میں خط پیش کرنا، یہ کیسا عمل ہے، یہ کیسا مشورہ ہے؟ کیا یہ درست سمت ہے یا انہیں متنازع کرنے کے مترادف ہے؟ چیف جسٹس جو ہیں بڑے قابل احترام ہیں، اور ان کے سامنے اگر کوئی خط پیش کیا جا سکتا ہے تو کیا جانا چاہیے، لیکن اس کی ریلیونس اس وقت کیا ہے؟ وہ تو سیکورٹی کے ادارے جو ہیں ان کو اس کا جائزہ لینا ہے نا، اس خط، یہ خط ہے کیا، اس کے مندرجات کیا ہیں، اس میں کیا بات کہی گئی ہے، کس طرح کی ایویڈنس ہے، یا اس طرح، یا اس میں تجزیہ ہے صرف، اور ایک اسیسمنٹ ہے کسی کی، یا کسی نے ایک سنی سنائی بات کر دی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جائزہ لینا پڑے گا نا آپ کو، اس کے بعد آپ کوئی رائے قائم کر سکیں گے، اور یہ اس کام کے لیے تو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی خدمات آپ کو حاصل کرنی پڑیں گی، انٹیلیجنس اداروں کو دیکھنا پڑے گا، اور یہ اس کا بہترین فورم بار بار ہم عرض کر رہے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے، جس میں سیاسی قیادت بھی موجود ہے، جس میں عسکری قیادت بھی موجود ہے، اور انٹیلیجنس ادارے بھی موجود ہیں، تاکہ اور شاہم صاحب اگر یہ خط واقعی کسی ملک نے دھمکی کی صورت میں لکھا ہے پھر تو بے شک عوام کو بھی بتائیں، چیف جسٹس کو بتائیں، پارلیمان کو بتائیں، اور قوم کی حمایت لیں کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ۔ یہ دنیا کی تاریخ کی واحد دھمکی ہوگی جو اس طرح خط کے ذریعے دی جائے۔
اس طرح کے خطوط کے ذریعے سے اگر کوئی دھمکی دیتا ہے تو وہ تو ایک بین الاقوامی معاملہ ہے، اسے تو سیکورٹی کونسل میں پیش ہونا چاہیے کہ دیکھیں فلاں ملک نے اقوام متحدہ میں جانا چاہیے. وہ جو میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کیا کہ ڈی مارش ایشو کیا گیا جو سفارتی طور پر ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے. یعنی ایسا اگر کوئی دھمکی دیتا ہے، اگر کسی نے اپنی رائے ظاہر کر دی ہے، کسی نے کوئی اسیسمنٹ دے دی ہے، کسی نے کوئی تجزیہ کر دیا ہے. ہمارے دو سینئر صحافی کامران یوسف صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی، سلمان مسعود صاحب نے بات کرنے کی کوشش کی ترجمان دفتر خارجہ سے. ان کی فائنڈنگ یہ ہے کہ انہوں نے اس معاملے پر تردید یا تصدیق کرنے سے انکار کیا ہے. ان سے یہ اسپیسیفکلی سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا ایسا کوئی خط کسی ملک کی جانب سے آیا ہے یا کسی ہمارے باہر بیٹھے مشن نے، ڈپلومیٹک مشن نے کوئی اسیسمنٹ پر مبنی ایسی کوئی کیبل یا مراسلہ جاری کیا ہے. اس پر انہوں نے تصدیق یا تردید کرنے سے انکار کیا تھا. بہرحال احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں، پلڈیٹ کے سربراہ ہیں. پارلیمانی، آئینی، جمہوری نظام اور جو ریلیونٹ فورمز ہوتے ہیں ان کی اہمیت سے سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی باخبر ہیں، اور سول ملٹری ریلیشن شپ کی ایک ان کا باقاعدہ سلسلہ چلتا ہے مکالمے کا. السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں. سر یہ تحریک عدم اعتماد تو بہت دور آگے رہ گئی، اس پہ بات تو ظاہری بات ہم کریں گے آج پروگرام میں، لیکن یہ مراسلہ، اس کی اہمیت، قومی سلامتی، جس طریقے سے گورنمنٹ اس مراسلے کو ڈیل کر رہی ہے، یہ کوئی درست طرز عمل ہے اس طرح کے حساس معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے کہ جلسے کے بعد چیف جسٹس کی خدمت میں پیش کر دیا جائے؟ بہت شکریہ جامی صاحب. السلام علیکم شامی صاحب. وعلیکم السلام. میں بہت حیران ہوں اس معاملے میں، کچھ پریشان بھی ہوں کہ اگر یہ قومی سلامتی سے متعلق کوئی دھمکی کا معاملہ ہے تو اس کو ہم کتنی غیر سنجیدگی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. اور یہ ان کا مطلب ایک آپشن نہیں تھی، یہ ان کا فرض تھا کہ جو ہی یہ چیز ان کے علم میں آئی تھی، اور ایسے لگتا ہے کہ اس کو آئے ہوئے کو مہینے کے قریب ہونے کو آ گیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے بھی پہلے کا خط ہے، تو ان کو یہ سب سے پہلے تو کابینہ میں پیش کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وفاقی حکومت جو ہے اس کی ڈیفینیشن بنیادی طور پہ تو کیبنٹ کی ہے جس پہ سربراہ وزیر اعظم ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بارے میں آپ سب یہ کہہ چکے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ایک فورم ہے جس کے اندر اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی بجائے وہ ایک ایسے جلسے میں اس بات کا اس کا افشا کرتے ہیں راز، جو ایک نو کانفیڈنس موشن کو ناکام بنانے کے لیے ایک عوامی جلسہ منعقد کیا گیا تھا. تو اس سے یہ شک پڑتا ہے کہ اس موشن کو، اس تحریک کو ڈیل کرنے کی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اور یہ بہت افسوس کی بات ہوگی اگر آپ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے کو بھی اسی طرح کے سیاسی معاملات پہ الجھا کے پیش کریں گے. تو یہ ساری بات جتنی، اور پھر ابھی آپ نے چیف جسٹس صاحب کا بھی جو کہا، ان کا اس سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا اس سارے معاملے سے، بلکہ وہ ایک ایسے معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں جس کے ساتھ ملا کے اگر آپ ان کو پیش کریں گے تو یوں سمجھیں گے کہ آپ ان کی رائے پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے حکومت جس طرح سے ڈیل کر رہی ہے، اور پھر بتاتے بھی نہیں ہیں، اور پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے، تو یہ ساری بہت تشویش کی باتیں ہیں اور یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اس کو ڈیل کرنے کا. اچھا سر، آپ ذرا ساتھ رہیے گا. کامران یوسف صاحب کے شامی صاحب میں نے ذکر کیا تھا، آج انہوں نے خبر بھی کی ہے، مختلف متعلقہ حکام سے بات کرنے کی کوشش بھی انہوں نے کی. اب دیکھیے پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، جلسے میں بھی جاتے ہیں، چیف جسٹس کے سامنے رکھنے کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اپنی ہی کابینہ پر اعتماد نہیں کرتے، اپنی ہی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پر اعتماد نہیں کرتے، پارلیمان پر ان کیمرہ اعتماد نہیں کرتے. اس کے علاوہ پھر کیا کہا جائے؟ کامران یوسف بہت شکریہ. آپ نے بھی یہ سوال نامے بھیجے مختلف حکام کو، کیا سمجھ آئی آپ کو؟ کسی ملک نے دھمکی دی یا کوئی انٹرنل اسیسمنٹ تھی؟ اور متعلقہ حکام کا جواب آپ کو کیا ملا؟ کیا واقعی کوئی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے وزیر اعظم کو اقتدار سے باہر نکالنے کے لیے؟ آئی تھنک یہی جو گتھی ہے وہ سلجھ نہیں رہی. ظاہر ہے کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ بیرونی سازش ہے اس طریقے عدم اعتماد کے پیچھے بھی، اور وزیر اعظم کے جو حکومت ہے اس میں خاتمے کے لیے بھی. تو میں نے جو پاکستان کے اندر متعلقہ حکام ہے، خاص کر کے جو پاکستان کی جو ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے اس کو جو دیکھتے ہیں، ان سے جو میری بیک گراؤنڈ ڈسکشن ہوئی اور ان سے میں نے پوچھا اس لیٹر کے حوالے سے، تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ اس لیٹر کے بارے میں ضرور جب سے 27 مارچ کو وزیر اعظم نے جلسہ کیا یہ وائرل ہے، اس کو تذکرہ سنا ہے، لیکن ان کے لیول تک یا جو ان کے پاس اطلاع ہے کہ کوئی بیرونی سازش ہو رہی ہے، وہ اس ادارے کے پاس کوئی اس کا نالج نہیں ہے، اور نہ ہی ابھی تک کوئی ایسے شواہد سامنے آئے ہیں جس میں یہ کہا جائے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے پیچھے کوئی بیرونی طاقتیں ملوث ہیں.
اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کیونکہ یہ جو ایکسٹرنل تھریٹ کا معاملہ ہے یہ انہی کے ادارے سے متعلق ہے، اور یہ بہت حیران کن بات ہے کہ اگر اس طرح کا مراسلہ اگر حکومت پاکستان کو دفتر خارجہ کو ریسیو ہوا ہے اور وہ ادارہ اس سے لا علم ہے، یہ ممکن نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ دیکھیں جو سفارتکاری میں، کیونکہ مجھے بھی بہت عرصہ ہو گیا ہے فورن آفس کور کرتے ہوئے، ممالک کے درمیان روٹین کی ڈپلومیٹک کمیونیکیشن بھی ہوتی رہتی ہے اور اس کے اندر بڑی کینڈیڈ اور فرینک ڈسکشن بھی ہوتی ہیں۔ تو ایک اسسمنٹ تو یہ ہے کہ شاید کوئی اگر مراسلہ کسی حکومت کی طرف سے، کسی ملک کی طرف سے آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو تھوڑا مس انٹرپریٹ کیا ہو۔ دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ گورنمنٹ کی یا کسی ہمارے جو سفارتی مشن ہے باہر، ان کی اپنی ایک انٹرنل اسسمنٹ ہو۔ لیکن جو بھی یہ معاملہ ہے، کم از کم یہ بہت حیران کن بات ہے کہ اگر اتنا سیریس اور سنگین معاملہ ہے، کیونکہ نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے، کیونکہ آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف اگر سازش ہو رہی ہے، تو اگر وہ متعلقہ ادارے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں یا ان کو آن بورڈ نہیں دیا گیا، تو اس سے کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ جو میں نے جو وزیر اطلاعات بھی ہیں اور جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں، ان کو ایک سیٹ آف کوشچنز بھیجے بھی، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ کا اپنا اسسمنٹ کیا ہے؟ یعنی یہ کسی پاکستانی ڈپلومیٹ کی کوئی اسسمنٹ ہے یا کسی فورن ڈپلومیٹ کی؟ دیکھیں اس کے اندر دو تین جو اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی ملک کی طرف سے کوئی مراسلہ دیا گیا، اور اس کا کانٹیکسٹ وہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان نے روس کا دورہ کرنا تھا تو امریکہ ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو انہوں نے کال بھی کی، اور اس وقت میں نے خبر کی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس دورے پر نظر ثانی کریں، نہ جائیں، کیونکہ حالات اس وقت ایسے ہیں، یہ اچھا میسج نہیں جائے گا۔ اس کے بعد آن ریکارڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اپنے جو کنسرنز ہیں وہ کنوے کیے اور کانسیکوینسز کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ اب وہ کانسیکوینسز کیا ہیں، یہ سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن ہے۔ کیا کانسیکوینسز کا مطلب یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم اگر روس کے دورے پر جائیں گے تو ہم ان کی حکومت کو ہٹا دیں گے؟ یہ ایک ڈفرینٹ سوال ہے۔ دوسرا کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کانٹیکسٹ میں جب یہ روس والا معاملہ چل رہا تھا تو پاکستان یا حکومت پاکستان نے جو اپنے سفیر ہیں ایک خاص ملک میں، ان سے کہا ہے کہ آپ اسسمنٹ دیں اپنی، تو انہوں نے شاید اپنی اسسمنٹ دی ہے۔ تیسرا ایلیمنٹ آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان نے کوئی کسی ملک کی جو ڈپلومیٹک کیبل انٹرسیپٹ کی ہے، اس کے اندر یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہیں۔ لیکن اگین آئی شوڈ سے کہ یہ جو تمام جو معاملات ہیں، جو ادارے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کی نظر میں ابھی تک ان کو لگتا ہے کہ اگر کوئی لیٹر کوئی مراسلہ ایگزسٹ کرتا بھی ہے، شاید وہ اس نوعیت کا نہیں ہے کہ آپ جس میں کہیں کہ بہت زیادہ اس کے اندر تھریٹ انوالو ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ واقعی اتنا سیریس نوعیت کا معاملہ ہوتا، 7 مارچ کو اگر یہ مراسلہ گورنمنٹ کو ریسیو ہوا، تو کیوں نہیں یہ معاملہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اٹھایا گیا؟ کامران یہ بتائیں کہ اس کا ایک اور ریلیونٹ فورم یہ بھی ہے کہ اس معاملے کو کیونکہ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے، تو نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر جو ہیں وہ کہیں دکھائی نہیں دیے ہمیں۔ بالکل، یہ بھی بہت عام سوال ہے۔ جن حکام سے میری بات ہوئی کہ آپ کو، مجھے انہوں نے کہا بھی کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کلیم بھی کرتی ہے کہ انہوں نے پہلی فرسٹ ایور نیشنل سیکورٹی پالیسی بھی بنائی ہے، پورا ایک نیشنل سیکورٹی ڈویژن موجود ہے۔ تو ایون آج کی جو پریس کانفرنس تھی اسد عمر اور فواد چودھری، اس میں بھی آپ کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نظر نہیں آئے، حالانکہ یہ نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے۔ تو اس کے اندر میرے خیال میں سوالات بہت زیادہ ہیں، اور گورنمنٹ کا پھر یہ کہنا کہ ہم یہ جو لیٹر ہے یا مراسلہ ہے وہ چیف جسٹس کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں، یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے۔ بالکل بے شک چیف جسٹس کے سامنے رکھیں، لیکن سب سے پہلے تو آپ نے ان متعلقہ حکام جن کا کام ہے اس تھریٹ کو ڈیل کرنا، اور دوسرا جو ایک اور اہم پہلو ہے جو میری متعلقہ حکام سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر گورنمنٹ کنونس ہے کہ ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تو کیا گورنمنٹ کو ہم نے روکا ہے کہ آپ اس ملک کے سفیر کو بلا کے احتجاج نہ کریں، یا آپ کو لگتا ہے اتنا سنگین نوعیت کا ہے تو اس کو پرسونا نان گراٹا یعنی کہ ناپسندیدہ قرار دے کے اس کو یہاں سے نکلتا کریں، اور اس معاملے کو جو ریلیونٹ انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پہ معاملہ اٹھائیں، کیونکہ یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ آپ پبلکلی اس طرح کے حساس جو معاملات ہیں ان کو پبلکلی اس کو ڈسکس کریں، تو اس سے بھی کنسرن پایا جاتا ہے متعلقہ حکام۔ بہت شکریہ کامران یوسف آپ کے وقت کا۔ احمد صاحب آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں۔ شامی صاحب آپ کی بات بھی ادھوری رہ گئی کیونکہ معلومات آ رہی تھی اس معاملے میں، تو سوچا پہلے وہ لے لیں۔ ایک بریک، واپسی پہ اسی موضوع پہ بات جاری رہے گی۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی قومی سلامتی سے جڑے سے ہم معاملے کی کہ اس مراسلے میں کیا تھا، مراسلہ کہاں سے آیا، اور پھر
جلسے میں تو اسے پیش کر دیا گیا، چیف جسٹس کے سامنے رکھنے کا بھی اندیا دیا جا رہا ہے، لیکن جو مناسب فورمز ہیں، ریلیونٹ فورمز ہیں، وہاں کیوں نہیں جایا جا رہا؟ تو احمد بلال محبوب صاحب کی گفتگو دھوری رہے گی۔ کامل یوسف صاحب نے اب تک کی فائنڈنگز بتائی ہیں، شامی صاحب تحریک عدم اعتماد تو بعد میں کر لیتے ہیں۔ آپ کیا مشورہ دیں گورنمنٹ میں جس صورتحال پہ بات، جس نہج پہ بات جا پہنچی ہے؟ یہ کیا معاملہ بگڑ گیا ہے یہ مراسلے والا، یا ابھی بھی سنبھل سکتا ہے؟ کیسے سنبھالا جا سکتا ہے؟ پھر احمد بلال محبوب صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ نہیں تو یعنی دیکھیں نا، بگڑنے کی اور سنورنے کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بڑی سیدھی بات ہے، آپ نے ایک الزام لگایا ہے، ایک خط ہے، اس کو آپ نے اس طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے، یا اس کی اب ہم کیا پتا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اگر آپ کو اتنا یقین ہے تو آپ اسے جو ریلیونٹ فورمز ہیں ان کے اندر پیش کر دیں، اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیں۔ اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں اگر پاکستان کو دھمکی ہے، اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ملک کو یونائٹ کرنے کا اور قوم کو یونائٹ کرنے کا، جو کہ اپوزیشن آفر بھی کر رہی ہے، آفر کر رہی ہے، ریگارڈلیس آف دی فیکٹ کہ سیاست کس کو کیا مطلوب ہے، اس کے ہٹ کے۔ اصل بات تو یہ آپ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں نا، یہ آپ کا پیچھا کرے گا۔ یعنی اگر آپ اس کو ہوا میں چھوڑ دیں گے تو یہ خط نہیں چھوڑے گا آپ کو، خط جان نہیں چھوڑے گا، ہاں یہ آپ کا پیچھا کرتا رہے گا، یا خط کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کی گئی وہ جان نہیں چھوڑے گی، دو بھی کہیں آپ مبینت۔ اچھا جی، احمد بلال صاحب آپ فرمائیں کہ کیا کابینہ پر بھی اعتماد نہیں ہے؟ آپ کی اپنی کیبنٹ ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پر بھی اعتماد نہیں ہے، پارلیمان پر بھی اعتماد نہیں ہے، جلسے پہ اعتماد ہے، چیف جسٹس پہ اعتماد ہے، کیا یہ پھر تاثر لیا جائے؟ اس کا تو مطلب یہی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے پاس آپشن نہیں تھی۔ میں پھر انسسٹ کرتا ہوں کہ یہ ان کی مرضی نہیں تھی کہ وہ شیئر کرتے کابینہ سے یا نہ کرتے، یہ ان کے اوپر فرض تھا کہ اس طرح کی جو کمیونیکیشن آئی تھی اس کو وہ سب سے پہلے کابینہ میں شیئر کرتے۔ یہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے، وہ چاہیں تو کابینہ میں لوگوں کو تبدیل کر دیں اور غیر متعلقہ لوگوں کو باہر بٹھا دیں جب وہ کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہو، جو سٹرکٹلی کابینہ ہے وہی بیٹھے، لیکن اس کو اعتماد میں لینا ان پہ فرض ہے ایسے اہم معاملے پہ، اور جو کوئی بھی مزید اس کے اوپر ایکشن ہونا ہے وہ کابینہ کے مشورے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک مہینہ گزرنے کو آ رہا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں 7 مارچ کو یہ ریسیو ہوا تھا، 7 مارچ کو ریسیو ہوا تھا، تو آج آپ دیکھیے 22 دن ہو گئے ہیں، تو 22 دن تک کابینہ میں یہ ڈسکس نہ ہونا جو ہے یہ اٹ سیلف ایک سیکیورٹی بریچ ہے میرے خیال میں، اور اس کے اوپر فوری طور پر ڈسکس ہونا چاہیے۔ اور یہ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت، یہ بظاہر مجھے ایسے لگ رہا ہے، اب ظاہر جب تو اس کے کنٹینٹس پتہ نہ ہو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ ٹھیک، شامی صاحب کیا کہہ سکتے ہیں، آ ہی بھر سکتے ہیں۔ کیوں سر؟ اور کیا مطلب ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم کون سا دروازہ کر رہے ہیں، کس سے فریاد کریں؟ ہم تو داغ دہلوی پڑھ سکتے ہیں کہ تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا، یہی پوچھ سکتے ہیں۔ ہم تو کل سے سوال پوچھ رہے ہیں، پتہ نہیں اس پہ بھی، یعنی بات یہ ہے کہ آپ یعنی اب اس پہ جتنا گفتگو کرنے کی، تو دنیا کا ایک عجب واقعہ ہے کہ ایک ایسا خط جو ہے وہ ایسا دھمکی لکھ کے آپ کو بھیجے گا بلیک اینڈ وائٹ میں، اور آپ اسے پھر بتائیں گے بھی نہیں۔ یہ تو ایک بین الاقوامی، یعنی اس میں آپ ایک کردار کا نام لے رہے ہیں کہ نواز شریف لندن بیٹھا ہوا، اب نواز شریف لندن، اچھا باقی کرداروں کا نام نہیں لے رہے؟ یعنی نواز شریف کے پاس اتنی طاقت ہے نا سر کہ وہ آپ کو ایک خط کے ذریعے، میں بتاتا ہوں، فواد چوہدری صاحب کو دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اسرائیل کا کیا کہاں سے ذکر وہ لے کے آئے ہیں۔ جسٹس صاحب کے اوپر ہم، یہ جوڈیشل فنکشن نہیں ہے ان کا، ناٹ ایز اے جج آف سپریم کورٹ، لیکن ایک پاکستان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہم شیئر کر بھی نہیں سکتے کیونکہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا اس میں آ جاتا ہے، تو کانٹینٹ آپ شیئر نہیں کر سکتے۔ اس وقت سب کو کہہ رہا تھا نواز شریف کو باہر نہ جانے دو، کیونکہ اس طرح کے لوگ جب باہر چلے جاتے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک سٹوٹ بن جاتے ہیں، وہ ان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں۔ سو جب آپ نے نواز شریف وہاں پہ بیٹھ کے، وہاں پہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو بہت ساری رپورٹ بھی ہوئی ہیں جس میں ان کی اسرائیلی جو سفارتکار ہیں ان سے ملاقاتیں ہیں، باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، اس کے بعد یہ جو خط ہمیں آیا ہے اس میں نو کانفیڈنس سے پہلے آیا ہے، لیکن نو کانفیڈنس کا ذکر ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک ایسا لیڈر ہے جو اس وقت باہر کی کالیں نہیں لیتا، اس خط کے ذریعے ان نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے کہ آپ کی جو سیاست ہے وہ آپ کو کدھر لے کے جائے گی۔
احمد بلّہ منور صاحب، انٹرنلی تو اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے سیاسی طور پر وہ تو ہوں گے ہی، یا شام صاحب فرمائے تھے کہ لیٹر جان نہیں چھوڑے گا، لیکن اس کے کوئی ہمارے جو خارجہ امور ہیں، جو دیگر ممالک سے تعلقات ہیں، وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں اس ریٹورک کے اوپر؟ ہو سکتے ہیں. ابھی تک تو مہربانی فرمائی ہے کہ کوئی اس طرح کا آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ کس ملک کا معاملہ ہے اور کس ملک نے کیا ہے، اور واقعی کوئی بیرونی ملک اس میں ملوث ہے بھی صحیح، لیکن یہ کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی، اس کا کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چل جائے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کی ریمیفیکیشنز ہو سکتی ہیں جس ملک کے بارے میں بھی ہوگا اگر کچھ ہے تو، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے کنٹینٹس کیا ہے اور وہ اس ملک کا نام افشا ہوتا ہے نہیں. لیکن یہ بالکل امیچورٹی سی لگتی ہے کہ ہم ان کو بحیثیت جج کے ان کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، لیکن وہ بڑے ہیں تو بڑے تو صدر مملکت بھی ہیں، بڑے تو اور بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، تو آپ کس بنیاد پہ کس کرائٹیریا سے شیئر کریں گے؟ میں حیران ہوں امیچورٹی آف دی ڈسکشن پہ. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جناب احمد بلّہ منور صاحب. اور ملکی سیاست ہے کہ بدستور غیر یقینی کا شکار ہے. قاف لیگ اگر سرکار کی ہوئی تو باپ اپوزیشن کا ہو چکا ہے، اور متحدہ کے اوپر تکیہ ہے. 10 بجے زرداری صاحب کی ان کی ملاقات بھی ہے، متحدہ کا فیصلہ ہم ہو جائے گا. پرویز الہی صاحب تو اب تو آصف علی زرداری صاحب نے آج کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو ہم وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے، ہمارے پاس نمبر پورے ہیں اور ہم اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ لے کے آئیں گے. کہتے ہیں باتیں ان سے ایگریمنٹ ہو چکے تھے، نہ جانے انہیں کیا سوجی کہ وہ وہاں رات تک تو انہوں نے کہا ٹھیک تھا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا. اب یہ تو چودھری پرویز الہی صاحب بتائیں گے بالکل، یا زرداری صاحب بتائیں گے. چودھری پرویز الہی اب کہہ رہے تھے نا کہ زرداری صاحب بہت پکے آدمی ہیں، وہ قابل بھروسہ ہیں. ابھی ایسا ہوا کیا ہے کہ یہ بات یہاں تک پہنچی. کل بات کریں گے. ایک بریک ناظرین یہاں پروگرام میں ہوئی چاہتی ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.